अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यहां मंगल की रात है और आपके पास बुध की सुबह होगी। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा ख़बरें और उनमें तबसरों के साथ। गुज़श्ता रोज़ की सबसे अहम खबर तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी के हवाले से फैसला हुआ है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अडयाला से बराह रास्त सुना जाएगा नैब तरामीम केस में। उस पर मैंने एक डिटेल में एक व्लॉग में पहले कर चुका हूँ और आप लोगों को शुक्रिया कि आपने उसे बहुत पसंद किया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ़याज़ वलाना ऑफिशियल की प्ले लिस्ट में जाके उसे स्क्रॉल डाउन करके ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी जो बात वहाँ मैं करना मुझसे मिस हो गई, वो बात ये मैं करना चाहता हूँ कि काजी साहब ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान की किसी तरह इस नैब तरामीम केस के हवाले से इमरान खान को पेश ना किया जाए या इमरान खान को ना सुना जाए, उनके वकील के ज़रिए उनका मौक़िफ़ ले लिया जाए। इमरान खान को पता नहीं क्यों किस लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनने जब ये सोचते हैं कि इमरान खान मेरी अदालत में मेरे सामने खड़ा होगा और मी लॉर्ड कह के मुझे मुखातब करेगा और मेरी आंखों में आंखें डालेगा, तो मैं फेस कैसे करूँगा उस इमरान खान को जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। और मैंने गुज़श्ता जब से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूँ, मेरे ऑफिस से, मेरी अदालत से, मेरे यहाँ से कोई खैर की खबर इमरान खान तक नहीं पहुँची। ये जानते बूझते हुए कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, ये जानते बूझते हुए कि इमरान खान को पाकिस्तान की कौम बहसीत कौम मजमूई तौर पर और स्पेशली 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन तो ये वाकई साबित हो गया कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान को हक पे समझती है और इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सब झूठे और बेबुनियाद समझती है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मेरी आंखों के नीचे, मेरी नाक के साए में ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, मैं उस बंदे को फेस कैसे करूँगा? शायद वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं या शायद उनके जहन में ये है कि 2019 में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे इमरान खान, तो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इनके जो अपार्टमेंट्स थे लंदन में, उसके हवाले से केस बना था इनके खिलाफ, जो बाद में ना ये साबित कर सके कि मैंने कैसे वो ख़रीदा, कैसे मनी ट्रांसफ़र की, क्या हुआ, क्या मसला था। सिर्फ FBR वालों को धमकियां देने से और वहाँ जो जज साहिबान सुन रहे थे उनको धमकियां देने से ही इनका केस वहाँ क्लोज हो गया था। साबित ये नहीं कर सके थे कि ये सारा कुछ कैसे हुआ था, लेकिन एक इनके दिल में रंजिश है PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और उस वक्त के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के हवाले से। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये भूल जाते हैं, ये रंजिश तो जहन में रखते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मेरे खिलाफ केस बना था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ज़ीर कानून उस वक्त फ़रोग़ नसीम थे और फ़रोग़ नसीम को वो भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि फ़रोग़ नसीम किन के बंदे थे। MQM से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे। और पिंडी वालों को कहने पे ही, क्योंकि पिंडी वाले फैज़ाबाद धरना केस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दिया था। इस बात का अंदाज़ा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी है और पता है इन्हें यकीनी तौर पर कि फ़रोग़ नसीम साहब इमरान खान की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे के बाकायदा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ ये केस लड़ रहे थे। और जो कुछ भी हुआ वो फ़रोग़ नसीम साहब ने किया और फ़रोग़ नसीम साहब ने कायल कर लिया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और सदर पाकिस्तान को कि ये जेन्युइन केस है फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, और अगर आपने ना किया बहैसियत हुकूमत, आप हुकूमत में हैं और अगर आपने इग्नोर किया इसे, तो फिर तो मुल्क में लाकानूनीयत होगी, हर जज करप्शन करेगा, हर बंदा ब्यूरोक्रेट इस तरह करेगा। आप बहैसियत हुकूमत पाकिस्तान, बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बहैसियत सदर पाकिस्तान, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जहाँ कहीं भी किसी किस्म की बेकायदगी, बेज़ाब्तगी या करप्शन का कोई केस देखें, आप उस पर एक्शन लें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर बहैसियत हुकूमत पाकिस्तान। ये कायल करने में कामयाब हो गए फ़रोग़ नसीम और फिर इमरान खान की हुकूमत में वो केस हुआ जैसे भी हुआ। काजी साहब अभी उसको भूले नहीं हैं और काजी साहब को उस वक्त बाद उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे गुलजार साहब, उन्होंने बाकायदा एक अदालत में एक ऑर्डर पास किया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। अब पता नहीं काजी साहब को यह बात याद है कि नहीं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपने वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने यह ऑर्डर किया हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उस 2019 के केस की वजह से इमरान खान के केसेस में नहीं बैठना चाहिए। पता नहीं अब कैसे बैठे हुए हैं काजी साहब। शायद अब इमरान खान सामने आए तो उन्हें याद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि काजी साहब अपने आप को साइड पे कर लेंगे, क्योंकि काजी साहब समझते हैं कि मैंने जो 5 रुकनी बेंच बनाया हुआ है, मैं इससे अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लूँगा। अगर काजी साहब ये बात ज़हन में रखते हुए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा था कि तुम इमरान खान के केसेस ना सुनना और अब इमरान खान पेश हो रहे हैं तो मैं उठ के चला जाऊँ बेंच से अपने आप को अलग कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब ऐसा करेंगे। लेकिन अगर वो इमरान खान से साफ बचना चाहते हैं तो ये उनके पास एक मौका भी है। वो इसी बात को, जस्टिस गुलजार साहब के उस रिमार्क्स को या उस फैसले को, उस अदालती हुक्म को नज़ीर बनाते हुए साइड पे हो सकते हैं और फिर बाकी जो जज साहबान वहाँ बैठे हुए हैं, अतर मिनल्ला, जमाल मंदोखेल और बाकी, वो जाने और उनका काम जाने। काजी साहब खामोशी से साइड पे हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे नहीं।
البتہ قاضی صاحب نے جس طرح کل کوشش کی، اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے اور قاضی صاحب اور ہماری پیمرا والے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا سارے ملا کے کوشش کریں گے کہ عمران خان کا ویڈیو لنک پہ اپیرنس نہ ہو. اگر اپیرنس کرنی پڑے تو اسے آن ایئر نہ کیا جائے، اور صرف کورٹ کے اندر موجود لوگ جو ہوں وہ صرف عمران خان کو سن سکیں اور دیکھ سکیں، باقی پوری قوم نہ دیکھ سکے نہ سن سکے. کوشش کریں گے یہ، اس میں بہانے تراشیں گے کہ عمران خان کو سزا ہوئی ہے، یا حالانکہ عمران خان کی بہت سارے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور رہائی اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ عمران خان کی رہائی سے خائف ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور اس وقت سب کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. وزیر اعظم تو نام کے ہیں، چیف جسٹس بھی ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور باقی صدر پاکستان تو مرہون منت ہیں اس فارم 47 کی جیلی حکومت کے. تو سارے ملا کے چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جس دن عمران خان باہر آیا اور عمران خان نے اگر کوئی احتجاجی عوامی تحریک کا سلسلہ شروع کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان جو پہلے ہی بپھرے ہوئے ہیں اور وہ بھی عوامی احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان نے ہاتھ ملا لیا اس احتجاجی تحریک میں اور دونوں ایک سٹیج پہ آ گئے، اور جو بعید نہیں ہے، سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، اگر یہ دونوں ایک سٹیج پہ آ گئے تو پھر زمین تو گرم ہوگی بطور مولانا فضل الرحمان. اور یہ زمین کس کے لیے گرم ہوگی؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہوگی، ہمارے اس وقت فارم 47 کے وزیر اعظم کے لیے ہوگی، اور فارم 47 کی مدد سے منتخب کردہ صدر پاکستان کے لیے ہوگی. اس لیے سارے کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان رہا ہوں، اور عمران خان رہا ہو کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور محمود الچکزئی کے ساتھ ہاتھ ملا کے روڈ پہ آئیں اور احتجاجی تحریک شروع کریں. کیونکہ جب یہ سارے رہنما ایک ٹریلے پر آ گئے اور انہوں نے کوئی احتجاجی تحریک کا پشاور سے یا لاہور سے یا کراچی سے کوئٹہ سے کہیں سے بھی آغاز کر دیا تو پھر یہ حکومت تنکوں کا ڈھیر ثابت ہوگی. اب چلتے ہیں دوسری طرف. عمران خان نے ایک خط لکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو. اب یہ خط لکھنا بیسیکلی، اگر عاصم منیر صاحب اپنی انا کے اتنے ہی قیدی ہیں تو انہیں اس پہ ہی ان کی تشفی ہو جانی چاہیے کہ ایک اڈیالہ جیل کا ایک قیدی جسے قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک درخواست ان کی خدمت میں عرض کی ہے. کبھی وہ وقت تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور یہ DGISI تھے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس میں جب جاتے تھے یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں یا کہیں کسی اور تقریب میں عمران خان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا تو بطور DGISI یا بطور ایک جرنل کے انہیں سلوٹ عمران خان کو کرنا پڑتا تھا، عاصم منیر صاحب کو. اب اگر ان کی انا کے لیے اتنی تسلی کافی ہے کہ اڈیالہ کا وہ قیدی جسے کبھی وہ سلوٹ کرتے تھے اب وہ انہیں خط لکھ رہا ہے اور اس خط میں وہ اپنے مطالبات پیش کر رہا ہے، اگر اتنی انا سے تسلی ہو جائے تو میرے خیال میں انہیں غور کر لینا چاہیے اس خط پہ. اس خط پہ ڈیٹیل تو لمبی ہے، لیکن جتنی ڈیٹیل اب تک باہر آئی ہے شہباز گل صاحب کے ذریعے جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت اچھا ولاگ کرتے ہیں امریکہ سے اپنا، لیکن وہ ترجمان بہرحال PTI کے ہیں، ان کی بات کو PTI کی بات سمجھا جائے. وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے خط میں پہلے پیراگراف میں کشمیر کی صورتحال پہ اظہار خیال کیا ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے اور میری پارٹی سے معافی مانگیں. عمران خان کا مدعا یہ ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی کو مجھے غیر قانونی طور پر غلط انداز میں غیر ضروری طور پر اریسٹ کیا گیا، اور جس کے ریئیکشن میں پبلک باہر نکلی اور 9 مئی کا واقعہ ہوا. جو بھی جتنے واقعات ہوئے وہ اس کے نتیجے میں ہوئے، اور میرے اریسٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی، ناجائز اور غیر ضروری قرار دے دیا ہے. اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ان کے جتنے بھی اس سارے معاملے میں 9 مئی کے معاملے میں ان کے سارے شریک کار جو تھے وہ ان سے معافی مانگیں. تو عمران خان کا مطالبہ اپنے طور پر ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی پتہ نہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب اپنے آپ کو انا کے جس پہاڑ پہ رکھے بیٹھے ہیں وہ اس سے نیچے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اور جہاں تک 9 مئی کے واقعے کی بات ہے، انصار عباسی صاحب جنہوں نے پہلے خبر بریک کی تھی انہوں نے وہ رپورٹ شاید سب سے پہلے پڑھی، بعد ازاں اعزاز سید اور باقی تمام رپورٹرز تک پہنچ گئی اور سب نے اس پہ کھل کے اظہار خیال کیا. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو رپورٹ پیش ہوئی تھی، تحقیقاتی رپورٹ کہیں اسے یا کمیشن کی رپورٹ کہیں، اس رپورٹ کے حوالے سے آج انصار عباسی صاحب نے تازہ ترین انکشاف یہ کیا ہے کہ اس میں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے عمران خان پہ اور عمران خان کے ساتھیوں پہ الزام تو لگائے گئے لیکن ساتھ ثبوت کچھ نہیں لگائے گئے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 1973 کے فلاں رول کے تحت وہ کمیٹی بتاتی ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی تھی یا تحقیقاتی کمیشن تھا، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ تحقیقات کر سکیں یا لوگوں سے کوسچننگ یا کراس کوسچننگ کر سکیں یا جرا کر سکیں. اس لیے ہمیں جو وزارت داخلہ سے ملا، جو وزارت دفاع سے ملا، ہم نے اسے کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. سمپل از دیٹ کہ انہوں نے کٹ پیسٹ کیا اور کچھ نہیں کیا. یہ تو حقیقت ہے اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی. باقی اس رپورٹ پہ عمل درآمد کیا ہونا ہے، اس کی کٹ پیسٹ جو حیثیت ہے اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہونا کچھ نہیں ہے، صرف یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے. اب آتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی گزشتہ روز کی سماعت کے. انہوں نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کی طرف سے انہیں پیغام ملا ہے
کہ آپ اس آڈیو ویڈیو لیکس کے کیس سے الگ ہو جائیں۔ اب ایک سینئر جج جنہوں نے پہلے 6 ججز کے ساتھ مل کے خط لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور جہاں اس کی باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے، اور پھر یہ سلسلہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، پاکستان بھر کے ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے اپنے اپنے انداز میں یہ بتایا کہ ہاں ہم پر دباؤ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم پہ ISI کا دباؤ ہے اور حکومت کا دباؤ ہے۔ جب وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے ادارے ڈٹھائی کی اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب بھی یہ باز نہیں آ رہے، اب یہ میسیجز پہنچا رہے ہیں اور جسٹس بابر ستار کو کہہ رہے ہیں کہ آڈیو ویڈیو لیک کیس سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر جسٹس بابر ستار پیچھے ہو جائیں تو پھر کون ہوگا جو اس کیس کو سنے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے کہ کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون ریکارڈ کر رہا ہے، اور ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ریکارڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں لوگوں کی پرائیویٹ کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک انتہائی شرمناک کردار ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا بھی ہے۔ ان تارڑ برادران کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ترجمان کس کے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں، بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہاں عجیب کردار ادا کیا ہے، یہ عثمان منصور اوان صاحب اٹارنی جنرل جو ہیں، انہوں نے جس دن جسٹس بابر ستار صاحب کی انٹیگریٹی کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے رپورٹرز کو بلا کے کھڑا کر کے خود پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی، میڈیا ٹاک کی، اور کہا کہ جسٹس بابر ستار میرے ساتھ بزنس پارٹنر رہے ہیں، ہم اکٹھے ایک لا فرم چلاتے رہے ہیں، میں جسٹس بابر ستار کی انٹیگریٹی کی قسم دیتا ہوں، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر جسٹس بابر ستار کی انٹیگریٹی پہ بات آ گئی تو میں بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں گا، اور ایک لائر کے طور پر میں جسٹس بابر ستار کا کیس خود لڑوں گا۔ وہ اس حد تک جسٹس بابر ستار کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ایک ڈیڈ آنیسٹ جج ہیں۔ آج جب پنڈی سے دباؤ بڑھا جسٹس بابر ستار کے خلاف، بابر ستار صاحب نے کوئی لگی لپٹی بغیر یہ بات کا اظہار خیال کر دیا کہ مجھ پر دباؤ اب بھی ڈالا گیا ہے، ٹاپ آفیشلز کی طرف سے میسیج دیا ہے۔ ٹاپ آفیشلز میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے یا DGISI ہوتا ہے، اس سے اور تو کوئی ٹاپ آفیشل نظر نہیں آتا دباؤ ڈالنے والا۔ تو اب اگر جسٹس بابر ستار صاحب اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ کل کلاں تک نام بھی بتا دیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس؟ ویسے تو ہمیں یوٹیوبرز کو وہ نام نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں نام نہ لیا کریں، صرف اسٹیبلشمنٹ کا آ جائیں، بلکہ ہمارے کچھ دوست شہباز گل صاحب نے تو بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہے، انہوں نے چودھری نظام الدین کہنا انہوں نے شروع کر دیا، حالانکہ وہ PTI کے نمائندے ہیں، انہیں تو نام لینا چاہیے، لیکن شہباز گل صاحب کی کوئی مصلحت ہوگی کہ وہ چودھری نظام الدین کہتے ہیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام بھی نہیں لیتے، اور DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کا بھی نام نہیں لیتے۔ یہ شہباز گل صاحب کی اپنی مرضی ہے، لیکن پروگرام وہ اچھے کر رہے ہیں، چودھری نظام الدین کے پیچھے وہ خوب پڑے ہوئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ میسج یہ پہنچایا گیا تھا کہ آپ اسے ان کیمرہ کر لیں، اور یہی موقف اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان صاحب کا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ میسج اگر آپ نے پہنچایا تو اس کا مطلب ہے آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب اور منصور عثمان اوان صاحب اس وقت بطور اٹارنی جنرل یا وزیر قانون حکومت پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اور کیا یہ وہ میسیجنگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کے پیغام رساں ہیں؟ کیا یہ تھریٹ کرنے والے ہیں؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جج صاحبان کو کیوں تھریٹ کیا؟ عطا تارڑ صاحب ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ قومی سلامتی کے معاملات کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جسٹس بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کے معاملے پر رعایت نہیں برتی جائے گی۔ عطا تارڑ صاحب آپ جو سختی کرنا چاہتے ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب بھی موجود ہیں اسلام آباد میں، میرے خیال میں اسلام آباد میں ابھی تک آخری اطلاعات آنے تک آپ کی حکومت ہے، آپ نے جو ان کے ساتھ رعایت نہیں برتنی وہ کر گزریں، صرف خواہ دھمکیاں نہ دیں، کیونکہ آپ کو دھمکیاں صرف آپ کو شے ہے پنڈی والوں کی، اور پنڈی والوں کی بھی حالت یہ ہے کہ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے راستے بچاؤ کے، اور امریکن ایمبیسڈر اگر PTI والوں سے ملے ہیں تو وہ ویسے نہیں ملے۔ امریکن ایمبیسڈر ایک آخری ان کے پاس ایک لاسٹ ریزارٹ کے طور پر بچا تھا جسے انہوں نے انوالو کیا ہے، اور اب امریکن ایمبیسڈر سے ایک ملاقات ہو چکی ہے PTI کے وفد کی، آئندہ آنے والے دنوں میں دوسری ملاقات بھی ہوگی، اور شاید بات آگے بڑھی تو پھر کسی نہ کسی بہانے اڈیالہ جیل والے سے بھی ملاقات امریکن ایمبیسی کے سفارتکاروں کی ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، اس بات کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ دبئی لیکس کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی، کافی اس میں ڈیٹیلز ہیں، اس کے لیے الگ ولاگ کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ IMF کے ساتھ جو اب ہماری وزارت خزانہ کی اب تک کی بات چیت ہوئی ہے، اس میں سے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں یہ جو آپ کو بجلی اس وقت 62 روپیز فی یونٹ دی جا رہی ہے، اس بجٹ کے بعد یہ 75 روپیز فی یونٹ ہو جائے گی، 13 روپے فی یونٹ مزید بڑھنے والے ہیں۔ بی ریڈی فار دیٹ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے، اور آخر میں گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔